अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पारा नंबर 28। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान नज़ूल मुजादला के मानी झगड़ा करने के हैं। एक सहाबी हज़रत औस बिन सामत ने एक दफ़ा गुस्सा में अपनी बीवी हज़रत खौला बिनते सालबा से कह दिया कि तुम मेरे हक़ में ऐसी हो जैसे मेरी माँ। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक अगर कोई ऐसी बात कह देता था तो इसकी बीवी हमेशा के लिए इस पर हराम समझी जाती थी। हज़रत खौला इसी परेशानी की वजह से हजूर करम के पास तशरीफ़ लाईं और वाक़या बयान किया। आपने फरमाया तलाक हो गई। वो बार बार कहती रहीं, अल्लाह से फ़रियाद की, अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाले हैं। तो ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली है जो आपसे अपने खामद के बारे में झगड़ती थी, और जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठें तो वो इनकी माएँ नहीं बन जाती, लेकिन ये एक गंदी और झूठी बात है। इन्हें इससे तौबा करनी चाहिए, और अगर कभी कह बैठें तो कफ़ारे के तौर पर अपनी बीवी को हाथ लगाने से पहले एक ग़ुलाम आज़ाद करें या लगातार 2 माह के रोज़े रखें, और अगर ये भी ना कर सकें तो 60 मस्कीनों को खाना खिला दें। यह हुक्म इसलिए है ताकि अल्लाह और इसके रसूल के ताबेदार बन जाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं। जो इनका इनकार करेगा इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ने तुम्हारे सब काम गिन रखे हैं जबकि तुम भूल गए हो, और अल्लाह के सामने हर चीज़ है। ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी के कान में बात करो तो गुनाह ज़्यादती और रसूल की नाफरमानी की बात मत करो, बल्कि नेकी और तकवा की बात करो, और अल्लाह से डरते रहो। तुम्हें इसके पास जमा होना है। ए ईमान वालो, जब तुम किसी मजलिस में बैठे हो और तुम्हें कहा जाए कि ऐसे बैठो कि औरों के लिए को भी जगह मिल जाए, तो इस तरह बैठो कि दूसरों के लिए जगह खुल जाए और अल्लाह तुम्हें कुशादगी अता करे। और अगर कहा जाए कि उठ खड़े हों तो उठ कर खड़े हो जाओ। अल्लाह इनको बुलंद करेगा जो ईमान रखते हैं और इल्म रखते हैं। तुम नमाज कायम रखो, ज़कात देते रहो, और अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करो, और अल्लाह को ख़बर है जो तुम करते हो। और जो लोग झूठी कस्में खाते हैं, इनके माल और औलाद इनके कुछ काम नहीं आएंगे, और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, और अल्लाह और इसके रसूल के मुखालिफ चलने वाले ज़लील तरीन लोगों में से होंगे। और आप देखेंगे कि मोमिन कभी भी इन मुखालिफ चलने वालों से दोस्ती नहीं करेंगे, चाहे वो इनके बाप हों या भाई हों या बेटे हों या घर का कोई और फ़र्द, क्योंकि अल्लाह ने इनके दिल में ईमान लिख दिया है और अल्लाह इनसे राज़ी हो गया है, और वो अल्लाह से राज़ी हो गए हैं, और यही अल्लाह वाले हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। सूरत हशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग अल्लाह और इसके रसूल के मुखालिफ हुए, इनके लिए सख्त अज़ाब है। और रसूल जो कुछ अल्लाह तुमको दें इसे ले लो, और जिससे मना करें इसे छोड़ दो, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। सहाबा के बारे में इरशाद है कि जो अपने घरों से निकाले गए, वतन छोड़ा, हिजरत की, अल्लाह और इसके रसूल की मदद की, वही सच्चे लोग हैं, और जिन्होंने इनको पनाह दी, इन्हें अपने ऊपर तरजीह दी। जो लोग कामयाब होने वाले हैं। और इनके बाद जो लोग आए और ये दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हमें बख्श दे, और हमारे भाइयों को भी, और जो हमसे पहले ईमान लाए, और हमारे दिलों में इनके बारे में कोई कीना या दुश्मनी ना रख। ए हमारे रब, आप बड़े शफीक और मेहरबान हैं। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, और हर एक देख ले कि इसने कल आगे क्या भेजा है, और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह खूब जानता है जो तुम करते हो। और तुम इन जैसे मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, फिर अल्लाह ने इनको अपना आप बुला दिया, और वही नाफरमान लोग हैं। इस कुरान को अगर हम पहाड़ों पर उतारते तो ये अल्लाह के खौफ से
دب کر پھٹ جاتے، اور یہ مثالیں ہم اس لیے سناتے ہیں تاکہ تم غور کرو، اور اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، اور ہر عیب سے سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا، زبردست، صاحب عظمت اور تمام شریکوں سے پاک ہے۔ وہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، بغیر کسی نمونے کے بنانے والا مصور ہے۔ اس کے بڑے خوبصورت نام ہیں، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ سورۃ ممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوستی کا پیغام نہ دیا کرو۔ جو تمہارے دین کے منکر ہیں وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر تم ان کے قابو آ جاؤ تو وہ تمہارے ساتھ اور ہاتھوں اور زبانوں سے ہر زیادتی کریں، اور تم پر خوب ہاتھ چلائیں، اور تمہاری اولاد اور گھر والے قیامت کے دن ہرگز تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اور تمہیں چاہیے کہ اس معاملے میں حضرت ابراہیم کی سنت پر چلو۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے، جو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتی تھی، کہہ دیا تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے تم سے علیحدہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ سے بھی الگ ہو گئے، اور کہا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کو اللہ سے امید کرنی چاہیے وہ دشمنوں کو ہدایت دے دے اور وہ تمہارے دوست بن جائیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ تم سے نہیں لڑے اور نہ ہی انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم ان سے بھلائی نہ کرو اور انصاف نہ کرو، بلکہ اللہ کو بھلائی کرنے والے اور انصاف کرنے والے پسند ہیں۔ لیکن جو آپ سے لڑے اور انہوں نے اپنے آپ کو اور آپ کے گھر سے نکالا، تو اللہ منع کرتا ہے اور تم ان سے دوستی کرو، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہوگا۔ اے نبی، اگر تم مسلمان عورتیں ان سب سے بیعت کرنا چاہیں تو ان سے وعدہ لیں کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی، اور آپ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو پھر آپ ان کے لیے استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان سے دوستی مت کرو، وہ تو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ سورہ صافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے کہ تم کہو تو صحیح مگر کرو نہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں، اور کافر پھونکوں سے اللہ کی چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے جتنا بھی کافر اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے کافر اس کو جتنا بھی ناپسند کریں، وہ اللہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اے ایمان والو، تم کو ایسی تجارت نہ بتا دی جائے جو تم کو دکھ دینے والے عذاب سے بچا لے۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں لڑو۔ اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنت کے باغوں میں داخل کر دے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور اللہ اپنی مدد سے تمہیں فتح عطا کرے گا، اور یہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ مومنوں، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اور پھر تم ہی غالب رہو گے۔ سورہ جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ترک کر دو،
اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جب نماز ہو جائے تو پھر زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کاموں میں چلے جاؤ اور یاد کرو اللہ کو تاکہ وہ تمہیں کامیابی عطا کرے۔ سورۃ منافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے منافقوں کے دلوں پر ان کی منافقت کی وجہ سے مہر لگا دی ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں سمجھتے، یہ دشمن ہیں، آپ ان سے بچتے رہیں۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور تم کہو کہ کاش مجھے کچھ مہلت ہی مل جاتی اور میں کچھ خیرات کر لیتا، مگر اس وقت تمہیں ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا، پھر تم میں سے بعض نے انکار کیا اور بعض ایمان لائے۔ اس نے تمہاری کیسی اچھی صورت بنائی اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے احتیاط برتو، اور اگر تم ان کو معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد دراصل تمہارا امتحان ہے، اور بہتر بدلہ تو اللہ کے پاس ہے۔ پس اللہ سے ڈرو اور جہاں تک ہو سکے سنو اور مانو، اور اللہ کی راہ میں اپنے فائدے کے لیے خرچ کرو، اور اللہ کے دل کو لالچ سے بچا لیا، اور جس کے دل کو لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اور اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دو، وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر بدلہ دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور تحمل والا ہے۔ وہ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ سورۃ طلاق۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو عدت کا خیال کرو اور عدت کے دنوں کو گنتے رہو، اور اللہ سے ڈرو اور ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں جو کہ کھلی بے حیائی، مگر وہ جو کھلی بے حیائی کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں کو عبور کرے گا اس نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور جب عدت ختم ہونے پہ آئے، یعنی ختم ہونے سے پہلے اگر چاہو تو رجوع کر لو، وگرنہ معقول طریقے سے انہیں علیحدہ کر دو، اور اس پر 2 گواہ کر لو، اور اللہ کے واسطے سچی گواہی دو، اور آپس میں ایک دوسرے کو نیکی سکھاؤ اور اچھا بدلہ دو، اور یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ سورۃ تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب کے ہاں سے شہد لیا جو کہ آپ کو پسند تھا۔ دیگر 2 بیویوں کو شک کی وجہ سے یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے ان کی خوشنودیت طبع کی خاطر کہہ دیا کہ پھر شہد نہیں پیوں گا، اور انہیں بھی یہ کہا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کریں، مگر ان ام المومنین نے اس بات کا ذکر کسی اور ام المومنین سے کر دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اے نبی، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جب نبی نے ایک بات اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے وہ بات دوسری بیوی کو بتا دی، اور اللہ نے اس بات کی خبر اپنی بیوی کو کر دی، اور ان دونوں عورتوں
کو حکم ہوتا ہے کہ تم دونوں توبہ کرو، وگرنہ اگر اللہ کا نبی تم دونوں کو چھوڑ دے تو اللہ ان کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرے گا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اس پر بڑے تند خو فرشتے مقرر ہیں، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے صاف دل ہو کر توبہ کرو، وہ تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کافروں اور منافقوں سے سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ دو عورتوں کی مثال دیتے ہیں، ایک حضرت نوح کی بیوی کی اور دوسری حضرت لوط کی بیوی کی۔ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے خیانت کی اور ہم نے حکم دیا دونوں دوزخ میں چلی جاؤ، اور پھر کوئی ان کے کام نہ آیا۔ اور وہ ایمان والی عورتیں تھیں، ایک فرعون کی بیوی تھی اور دوسری حضرت مریم نے اپنی آبرو کی حفاظت کی تھی، اور ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ اور فرعون کی بیوی سے کہا کہ اے میرے رب، مجھے فرعون سے نجات دے اور بہشت میں میرا گھر بنا۔ دونوں نے ہماری باتوں کو سچ جانا، اور وہ دونوں بندگی کرنے والی تھیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔